अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर दराज। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान में बजट भी पेश हुआ, एक ढकोसला बजट पेश हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। और नेशनल मीडिया के ऊपर इस बजट के बहुत सारे चर्चे हैं। इस बजट को लेकर इतनी चर्चे हैं कि मैं क्या बताऊं कि सिर्फ बजट बजट बजट, और इस तरह बजट को पेश किया जा रहा है कि जैसे पूरी दुनिया का बजट जो है उससे सबसे बड़ा जो बजट है वो पाकिस्तान का बजट है। और इस बजट से पूरे पाकिस्तान को इतना फ़ायदा होने वाला है जितना पहले कभी किसी को नहीं हुआ। इस तरह बजट को पोर्ट्रे किया जा रहा है नेशनल मीडिया पर। और जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बरअक्स है। और उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली थी उसको भी सेनेट असम्बली के अंदर एक बिल पेश करके 5 साल तक करके उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। ये तो सेनेट के इजलास की कार्रवाई थी जनाब। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जिन्होंने ये फैसला दिया था कि नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर ताहयात में अहल किया था, क्या वो अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इनको 5 साल के बाद वापस अहल करेंगे? ये देखना बाकी है और ये हम देखेंगे कानून की नज़र में। तो मैं आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा। उसके अलावा रूस में एक बगावत हुई थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बारे में फिर से जहर उगल रहे हैं, और उनका जहर उगलना जो है वो बनता भी है, क्योंकि उसकी भी एक वजह है। वो सारी चीज़ें आपको इसी विभाग में बताएंगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब, वो जो है कि पाकिस्तान में पहली बार बजट पेश कर दिया गया इस पीडीएम इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से। 13 जमातों के गठजोड़ से एक बजट पेश किया गया पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल ढकोसला है, जिसकी कोई अहमियत और हकीकत नहीं है। वो बिल्कुल झूठ पर मबनी बजट है। और इसमें पिछले साल से तकरीबन 225 अरब से ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। गरीब आवाम पर 225 अरब से ज़्यादा के टैक्सेस पिछले बजट से ज़्यादा लगाए गए हैं। गरीब आवाम पर एक और बम फेंका गया है। महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। और 950 के कुछ करीब अरब का बजट है, जिसमें से 400-450 अरब डॉलर के इन्होंने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं आवाम से, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है इतनी महंगाई के दौर में। और गरीब की जो इनकम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और इस पर इन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं। और जो हमारा मुल्की मीडिया है वो इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसा कि कोई जो इन्होंने सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेरे मुंह से कभी कभी वो निकल जाता है मजाकन। इन लोगों ने जो इस वक्त बजट पेश किया है उसके ऊपर ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम हमें नहीं मिला तो अल्लाह अल्लाह करके गुजारा कर लेंगे। और वो एक और तजवीज़ भी दे रहे हैं कि मैंने हवाई जहाज़ जो है वो तैयार किया है हज पर जाने वाले के लिए स्पेशल। गरीबों के लिए नहीं तैयार किया, एक बात सुन, गरीबों के लिए हवाई जहाज़ तैयार नहीं किया, स्पेशल फ़्लाइट बुक की गई है कौमी असम्बली के उम्मीदवारान के लिए। वाह क्या बात है सर। वो कहते हैं ना जी, एक मुहावरा है पंजाबी का, अन्ना वंडे श्रेणियाँ तो वल वल आपने अन्न। इतने भी वही सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि अंधा जो है वो बांटे मिठाइयाँ और बार बार अपने लोगों को। यहाँ पे भी यही सिस्टम है, अपने ही लोगों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इनको पता है कि हमारी हुकूमत कितने वोटों पे खड़ी है, अपने ही लोगों को बार बार मनाते हैं, उन्हीं को जहाज़ों में लेके जाते हैं। मैं देखता हूँ ना, किसी गरीब को लेके जाएं, किसी ऐसे बंदे को लेके जाएं कि जो कि डिजर्विंग है। क्या कौमी असम्बली के जितने उम्मीदवार आना है वो खुद इतने उनके पास पैसे नहीं है, वो खुद एफर्ड नहीं कर सकते। वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन भाई कौमी खजाने से खाने की इनको आदत पड़ चुकी है। खाना है भाई, आवाम का पैसा खाओ, मौजे उड़ाओ। इनके बाप का पैसा जो है ना, इसीलिए तो ये खाते हैं। और फिर ओपनली चैलेंज करके कहते हैं कि हमने अरेंज किया एक जहाज़ का और उसमें आओ और वहाँ पे हज का फरीज़ा अदा करो। कैसा हज का फरीज़ा होगा फिर आपका, जब आवाम के लूट मार के पैसों के ऊपर आप जाएंगे हज करेंगे? तो मुझे बताएं वो हज आपकी कबूल होगी? और फिर कह रहे हैं जनाब वहाँ पे दुआ मांगे। और ठीक है, अल्लाह ताला तो बड़ा बेनियाज है, उसकी लाठी तो जो है वो बेआवाज़ है, वो तो किसी को भी बख्श सकता है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे।
لیکن آپ کا معاملہ کچھ یہاں پہ اور ہے. آپ عوام کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی لے کے جاتے ہو اور اسی کمائی کو ہڑپ جاتے ہیں, اور اسی کمائی کو حلال کرنے کے لیے پھر آپ خانہ کعبہ جا رہے ہیں. کس منہ سے جاؤ گے کعبہ؟ کس منہ سے جاؤ گے کعبہ؟ غالب کا شعر تھا نا, میں اسی کو تھوڑا مروڑ کے پیش کر رہا ہوں. کس منہ سے جاؤ گے خانہ کعبہ اے ڈار, شرم تجھ کو مگر نہیں آتی, ڈوب مرو. تو یہ لوگ ہیں جی, کہہ رہے ہیں کہ ادھر جا کے دعائیں کرنا ہمارے لیے کہ پاکستان کے لیے اللہ خیر کرے, اور IMF کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی سے ہمیں مل جائے. ڈار صاحب, یہ کام جو ہے نا دعاؤں سے میرے خیال میں نہیں ہونے والا. اس کام کے لیے آپ کو دعائیں کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. اور IMF جو ہے نا وہ اس لیے آپ کو پروگرام نہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ بھکاری ہیں, پوری دنیا جانتی ہے آپ بھکاری ہیں, آپ کشکول لے کے پھرتے ہیں, اس لیے آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ہوا وہ, اور وہ شہباز شریف آپ کا وزیر اعظم بھگوڑا بھکاری, وہ سب کے سامنے یوں جفیاں ڈال رہا ہے, پپیاں ڈال رہا ہے, اور میٹھے میٹھے آموں کی بات ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ وزیر اعظم ہو, ایکٹنگ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ پاکستان کے وزیر اعظم ہو, 24 کروڑ لوگوں کی آبادی کے ملک کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود آپ کیسی باتیں کرتے ہیں وہاں جا کے غیر ملک میں؟ شرم آنی چاہیے آپ. کم سے کم ایکٹنگ کر لو یار. امپورٹنٹ وزیر اعظم ہو تو کیا ہوا, ایکٹنگ کر لو. پاکستان کے وزیر اعظم تو ہونا, اس عہدے کی قدر کر لو. عوام کی بےزتی کروانے کی کوئی بھی انہوں نے جو ذریعہ ہے وہ نہیں چھوڑا. ہر لمحے, ہر جگہ, ہر ملک میں انہوں نے ہماری بےزتی کروائی ہے عوام کی. اور یہ اب پہلے کہا جا رہا تھا کہ بجٹ پیش ہوگا تو یہ لوگ الیکشن اناؤنس نہیں کرنے والے, اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو ہی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دینے, اور یہ اس وقت تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ لوگ جیت رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن اگر اناؤنس ہو بھی جاتے ہیں, جیتنا تو دور کی بات, ان لوگوں کو جتوایا جائے گا. ان کو جب تک یقین نہیں کروایا جاتا کہ آپ کو جتوایا جائے گا, آپ کو جیت جو ہے وہ تھالی میں پیش کر دی جائے گی, تب تک یہ الیکشن اناؤنس نہیں کرنے والے. انہوں نے سارے سرویز کروا کے دیکھ لیے ہیں, اور سب کچھ ان کے خلاف جا رہا ہے. ان کو سب معلوم ہے, ایک ایک پائی کا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور کیا ہونے والا ہے, اور عوام کا ہمارے بارے میں کیا ریئیکشن ہے, سب کچھ پتہ ہے. پھر یہ تبھی تو الیکشن اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک فیصلہ یہ کرتے ہیں, ایک کام, ایک سوچ جہاں پہ یہ سوچتے ہیں, ایک سوچ اوپر والا سوچتا ہے, اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور اس بار بھی وہی ہوگا, میرا یقین ہے. ہم لوگ بے شک جو مرضی کر لیں, ہم کیا ہے, ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا. کچھ کو پکڑ کے بند کر دیں گے جیلوں میں, کچھ کو ویسے بند کر دیں, کچھ کو دھمکیاں لگائیں گے, کچھ کو ظلم کر کے ان کی آواز کو بند کر دیا جائے گا. لیکن ان کو پتہ ہے اگر یہ 13 جماعتیں آپس میں لڑ بھڑیں گی تو ان کا اپنا ہی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ سارے ہی گلٹی ہیں. اگر ایک بندہ کسی کے گریبان میں پکڑے گا, اس کو پتہ ہے کہ میں خود ننگا ہوں, اس نے آ کے مجھے پکڑنا ہے. دوسرے کو پتہ ہے میں بھی ننگا ہوں, تیسرے, یہ سب بھی ننگے ہیں. ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ہے. ان کو کچھ مفاد نہیں ہے پاکستان کے عوام کا. ان کو کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کچھ ہو جائے, پاکستان کی ترقی ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے بس پاکستان کو لوٹنا ہے, لوٹ مار کرنی ہے, اور یہاں سے پیسے اکٹھے کرنے اور باہر لے جانے. یہی ان کا مقصد ہے, صرف اور صرف یہی مقصد ہے. اور پاکستان کو یہ کیا بنا کے رکھ دیا انہوں نے عالمی دنیا میں, پاکستان کی کیا رکھ. اور یہ جب کہہ رہے ہیں نا کہ IMF ہمیں اتنے پیسے, IMF $2 بلین دے گا, اس سے کیا بنے گا آپ کا؟ $2 بلین سے کیا بنے گا؟ آپ پوری دنیا کو کنونس کر سکیں گے کہ IMF نے ہمیں پیسے دے دیا, آپ بھی دے دو؟ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے, بالکل نہیں کر سکیں گے. $1 بلین سے تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا, کیونکہ $25 ارب جو ہے وہ تو آپ نے واپس کرنے ہیں ابھی آگے جولائی میں. وہ کہاں سے آئیں گے؟ $1 بلین $2 بلین اور $25 ارب, کیا جوڑ ہے بھائی. اور آپ کی جو برآمدات اور باہر سے جو چیزیں آتی ہیں, کنٹینر جو ہے وہ بحیرہ عرب پہ پورٹ قاسم پہ پڑے, ان کو کھلوایا نہیں جا رہا. دوائیاں, سامان, کھانے کی چیزیں گل سڑ گئی ہیں وہاں پورٹ پہ, لیکن کنٹینرز کو کھولا نہیں جا رہا. ڈالر نہیں ہے, کیونکہ ڈالر ادھر لگائیں گے تو یہاں پہ ڈالر کی کہائی ہو جائے گی. یہ امپورٹنٹ حکومت کے کارنامے ہیں جناب.
نہ کوئی چیز یہاں سے جا رہی ہے نہ کوئی آ رہی ہے، بزنس تباہ ہو چکے ہیں، کاروباری لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہیں، اور کچھ جو مافیا لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، یہ سب ملے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا، اور سب لوگ آپس میں اپنے مفاد بانٹ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین اس کو لگا دو، کوئی کہتا ہے نادرا کا چیئرمین اس کو لگا دو، فلاں بندے کو وہاں لگا دو، فلاں بندے کو وہاں لگا دو، بس اپنے ہی بندر بانٹ ہو رہی ہے، عوام کا کوئی فائدہ نہیں سوچنا کہ پچھلے 11 مہینوں میں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، کوئی ایک اسکیم بتا دے بہن جو عوام کے لیے انہوں نے کی، کوئی ایک اسکیم، ابھی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا طوفان آیا ہوا ہے، غریب عوام مر رہی ہے، یہ جنوبی پنجاب میں آپ جائیں نا، وہاں پہ آپ کو 50 کے قریب ٹمپریچر ملے گا لیکن بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، عوام اتنی بے حال ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، اب گراؤنڈ ریئلٹیز چیک کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام کتنی پریشان حال ہے، اور عوام ان کو گالیاں دیتی ہے، لائیو گالیاں دیتی ہے، اگر یہ عوام کے سامنے بھی آ جائے نا تب بھی عوام ان کو گالیاں دیتی، کیونکہ عوام کسی سے نہیں ڈرتے، ان کا کیا ہے، ان کے کیا احساس ہیں، ان کو کیا یہ ڈرائیں گے، وہ نہیں ڈرتے ان سے، گالیاں دیتے ہیں بھائی لوگ، اور الیکشن میں یہ لوگ جائیں گے نا تو عوام بتائیں گے ان کو کہ کیا ہوتا ہے الیکشن اور کیسے ہوتا ہے الیکشن، یہ ان کی اوقات ہے جناب۔ اس کے علاوہ جناب وہ بیلاروس میں رشیا میں ایک ہوئی تھی بغاوت، فوجی بغاوت، جس میں پہلے اس کی تفصیلات یہ ہے کہ صدر پیوٹن کے ایک کوک تھے، سابقہ کوک، انہوں نے ایک پرائیویٹ ملیشیا فوجی کمپنی کو کہتے ہیں ویسے پرائیویٹ، انہوں نے ایک ملیشیا بنائی تھی جس میں 3-4 ہزار فوجی جو تھے وہ شامل تھے، اور وہ جو تھے وہ لڑائی میں اور باقی دفاعی سامان یا دفاعی جو ہوتی ہیں مشقیں وغیرہ یا دفاعی جو ہوتا ہے کام وغیرہ اس میں روس کی ہیلپ کرتے تھے، یا رشیا کی جو فوج تھی اس کی ہیلپ کرتے تھے، اور ان کے پاس بھی ساز و سامان یا اسلحہ وغیرہ موجود تھا، تو انہوں نے بغاوت کر لی روس کے خلاف۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ، ان کا جو کمانڈر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو پچھلے دھماکے یا وہ حملے وغیرہ کیے ہیں اس پہ یوکرین پہ، تو وہ حملے جو تھے وہ زیادہ تر ہمارے اوپر کیے گئے، اور اس میں جو ان کا وزیر دفاع ہے اس پر انہوں نے الزام لگایا کہ اس کے آرڈر کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آرڈر کیے ہیں کہ ہم پہ یہ جو میزائل وغیرہ ہے یہ ہماری کمانڈ پہ داغے گئے ہیں، ہماری کمپنی پہ داغے گئے، اور میرے بہت سے فوجی اور ساتھی جو ہے وہ شہید ہوئے، مارے گئے ہیں اور اسی وجہ سے کہ ہم لوگ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا وہ کچلا جائے گا۔ تو پہلے تو اس پر یہ چاہ کی جا رہی تھی کہ یہ جناب ہو سکتا ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا رہا ہو، کیونکہ رشیا کے جو وزیر اعظم ہے پیوٹن وہ فالس فلیگ آپریشن پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس طرح کے، ان کے پاس بہت کافی تجربہ بھی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ٹکر دے رہے ہیں، کسی کو کوئی جواب دے رہے ہوں، اور اسی کی آڑ میں وہ یوکرین پہ یا کسی اور ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہوں، تو یہ بھی کہا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ بیلاروس جو ہے رشیا کا جو رائٹ ہینڈ ہے، تقریباً آپ اسے رائٹ ہینڈ سمجھ لیں، بیلاروس ایک اور ملک ہے جو رشیا کا حمایتی ہے، انہوں نے آ کے اس معاملے کی ثالثی کروائی، اور جو کمانڈر تھا اس ملیشیا کا اس کو اس بات پہ رضامند کیا، اور روس کو ان کے درمیان معاملات طے پائے کہ جو وہ کمانڈر ہے کمپنی کا وہ یہاں روس سے چلا جائے گا اور وہ بیلاروس میں شفٹ ہو جائے گا، تو یہاں پہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا اور ان کے درمیان معاملات طے نہ پاتے، اور اگر یہ حقیقت میں ہی ایک بغاوت تھی تو اس پہ ایک بہت بڑی خون ریزی ہونی تھی، اور یہ دنیا کے امن کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے تیسری خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم سرکار نے نواز شریف کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 5 سال جس کی بھی نااہلی ہوتی ہے وہ 5 سال تک ہوتی ہے، اس کے بعد نااہلی ختم ہو جاتی ہے خود بخود۔ قانون جو سب اپنا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، محاورہ آپ کے سچ ہو رہا ہے سر، آپ ہی کے ہاتھوں میں سب کچھ، تو آپ کے ہاتھوں میں، پیسہ آپ کے پاس، سب کچھ آپ کے پاس، فوج آپ کے پاس، آرمی آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، عدالتیں آپ کی، سارے جو اسمبلیاں ہیں وہ آپ کی، آپ کو کون روکے گا؟ اب جو آپ کہیں دن کو رات کہیں تو کہہ سکتے ہیں، آپ کالے کوے کو سفید کوا بولے تو بول سکتے ہیں بھائی، کون روک سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ عدالت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وہ عدالت، سپریم عدالت، جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا
جس نے نواز شریف کو 5 سال کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے تا حیات نااہل کیا تھا، کیا وہ اپنے فیصلے پر ابھی بھی قائم ہوگی؟ اس عدالت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ 24 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گی۔ عدالتوں کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کیا سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب اپنی عدالت کا جو وقار اور عزت ہے اس کو بحال رکھنے میں کیا وہ اب ثابت قدم ثابت ہوں گے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے قانون کے اوپر، اس قانون کے ڈاکے کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملے گی یہ دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا عدالت فیصلہ ہے اور اس کے اوپر نظر ثانی اپیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو کرنا ہے، ختم کرنا ہے یا اس فیصلے کو تبدیل کرنا ہے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ان کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے۔ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ان کے پاس بالکل نہیں ہے، تو یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، اور عدالت اس کو ایک دن میں اڑا کے رکھ دے گی اور پہلی سماعت میں بھی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بالکل انہوں نے اپنے مفاد اور عوام کو ڈھکوسلے دینے کے لیے کام کیا ہے، بالکل غلط چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔